दिल के मौसम पार्ट 7। आवाज़ लुबाबा हैदर, पेशकश यास्मीन फ़ारूक। उसने घबराहट में तीसरी बार खुद पर अच्छी तरह जमे हुए दुपट्टे को मज़ीद जमाया, गर्दन आगे निकालकर जायज़ा लिया। बारात अब आहिस्ता आहिस्ता अंदर जा रही थी। उसने इतने रश में फरीहा और अलीज़ा को तलाश करना चाहा, फिर नाकाम होकर सीधी हो गई। वो विक्की के साथ आई थी। जब से वो होटल में पहुंचे तो काफ़ी रश था। विक्की उसे यहाँ ठहरो, मैं भी आता हूँ कहकर पता नहीं कहाँ चला गया था। अब वो उसका इंतज़ार कर रही थी। उसे तो ये भी पता नहीं था कि जाना कौन से हॉल में है। उसने एक बार फिर विक्की को तलाश करना चाहा, लेकिन सामने का मंजर धुंधला गया था। उसने सर झुकाकर अपने आंसू साफ किए। जो ही उसने सर उठाया, अपने करीब खड़े शख्स को देखकर वो एक लम्हे में सब कुछ भूल गई। बस पहुंच गया, होटल के करीब, अब पार्किंग में हूँ। अब वो एक हाथ से मोबाइल कान से लगाए दूसरे से टाई निकाल रहा था। आज तो देर हो गई। अब वो मोबाइल को कंधे के सहारे कान से लगाए टाई बांध रहा था। अच्छा बाबा, सुन लिया, अब फ़ोन रखो, मुझे अंदर जाना है। दूसरी तरफ की बात सुनकर उसने हंसते हुए फ़ोन बंद करके ट्राउज़र में रखा और कोट पकड़कर बाहर निकल आया। कार्ड लॉक करके कोट पहनते हुए वो तेज़ी से हॉल की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन बाएं तरफ खड़ी लड़की पर उसे सोनी का गुमान हुआ। उसने आंखें सुकड़कर कदरे गौर से देखा। कार के पास सुकड़ी सिमटी वो यकीनन सोनी ही थी। उसके सर झुकाकर आंसू साफ करने पर उसे अंदाज़ा हुआ कि वो रो रही है। वो बेख्तियार उसकी तरफ बढ़ा। इससे पहले कि वो उसे मुखातिब करता, उसने सर उठाया और उस पर नज़र पड़ते ही उसके चेहरे पर जो रंग उतरे थे, उसने वसी को ठिठकने पर मजबूर कर दिया। ये दूसरी बार हुआ था जब वो उसके चेहरे पर तासुरात देखकर हैरान हुआ था। यहाँ क्या कर रही हो? उसकी नज़रों की चमक से आंखें चुराते हुए उसने सरसरी से अंदाज में पूछा। वो आंसू पीने की कोशिश में कुछ बोल नहीं पाई। आई कैसे हो? अब वो माथे पर बल डालकर पूछने लगा। विक्की भाई के साथ, उन्होंने कहा था यहीं ठहरो, मैं आता हूँ, पर अभी तक आए नहीं। ये चंद कदम के फासले पर हॉल था, अंदर नहीं जा सकती थी? वो शर्मिंदगी से सर झुका गई। और ये विक्की भी इंतहाई बेवकूफ़ और गैर जिम्मेदार आदमी है। अब वो बड़बड़ाते हुए मोबाइल पर कोई नंबर पुश करा था। कहाँ हो तुम? हॉल में क्या कर रहे हो? बेवकूफ़ कहीं के, इतना याद भी है तुम्हें कि तुम्हारे साथ कोई था? ये भूलने वाली बात थी? रहने दो, अब वो मेरे साथ है, इडियट कहीं का। चलो, उसे कहकर वो खुद आगे चल पड़ा। वो इधर उधर देखे बगैर उसके पीछे चलने लगी। तभी एक पटाखा बिल्कुल उसके पाँव के करीब आकर फटा। उसके मुंह से बेसाख्ता हल्की सी चीख निकली। वसी ने चौंक कर उसे पीछे देखा। वो बुरी तरह हिरासा हो गई थी। उसने दूसरी तरफ नज़र घुमाई। जो लड़के पटाखे चला रहे थे, उनकी नज़र सोनी पर थी। उनके चेहरों की मुस्कुराहट बता रही थी कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया था। वो गुस्से से सोनी की तरफ बढ़ा और उसका कांपता हुआ हाथ अपने मजबूत हाथों में थामकर तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। और वो जो अपने तेज़ धड़कते दिल को काबू कर रही थी, और जब वो उस लम्स को समझने के काबिल हुई, उसकी सारी जान उसके हाथ में सिमट आई। वो एक ट्रांस की कैफियत में चली जा रही थी। सारे फंक्शन में एक बेखुदी किसी कैफियत उसके वजूद पर छाई रही, लेकिन बिस्तर पर लेटते ही वो कैफियत ख़त्म हो गई। कितने दिन से वो वसी को देखते ही अजीब से एहसासात का शिकार हो जाती थी, लेकिन वो अपनी इस कैफियत को समझ नहीं पाती थी। पर आज सिर्फ एक लम्हे में उस पर जो राज मुनकशिफ हुआ था, उसने उसे हिला कर रख दिया था। वो उससे मोहब्बत करने लगी थी। क्यों और कैसे, ये उसे समझ नहीं आया। हकीकत तो वो पहले दिन से जानती थी। वो वली से मंसूब है, वसी उसका नहीं। ये निकाह सिर्फ एक समझौता है। और सबसे बड़ी बात, वो वसी की पसंद नहीं, वो तो साहिबा को पसंद करता है। ये सारी हकीकतें उसके सामने थी, लेकिन फिर भी वो मुसलसल सोच रही थी। तुम क्या दहलीज छूने आए थे? मंगनी वाले दिन भी रात को इन वक्त पर पहुंचे थे, और अब वलीमा अटेंड किए बगैर वापस जा रहे हो? अलीज़ा की आवाज़ पर उसके कदम सुस्त पड़े। मजबूरी है, मेरा जाना ज़रूरी है। वलीमा एक दिन बाद है, और वहाँ फैक्ट्री में एक बहुत बड़ा ऑर्डर कंप्लीट करना है। मेरा वहाँ होना ज़रूरी है। विक्की को भी साथ लेके जा रहा हूँ। वसी की आवाज़ पर वो बेचैनी से हाथ मसलने लगी और हौसला पैदा करते हुए अंदर आ गई। दोपहर के 12 बज रहे थे, लेकिन अभी भी उनका नाश्ता चल रहा था। वो धीमी आवाज़ में सलाम करते हुए अंदर आ गई। उसने बेख्तियार वसी को देखा। वो उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं था। कि तुम्हें क्या हुआ? अभी बैठी ही थी जब अलीज़ा ने उस पर हमला कर दिया। तुम रोती रही हो क्या? फरीहा के पूछने पर उसने सर नफ़ी में हिलाया। सबकी नज़रें खुद पर महसूस करके वो मज़ीद कन्फ्यूज़ हो गई। ठीक है, फिर हम चलते हैं। तुम आंटी और अयाज़ को मेरी तरफ से एक्सक्यूज़ कर लेना। विक्की को तो छोड़ जाओ, उसका वैसे भी जाने का कोई मूड नहीं है। अलीज़ा की फरमाइश पर विक्की ने बड़ी आस से वसी का चेहरा देखा। इसको पहले ही अल्लाह मौका दे काम ना करने का। वसी के घूरने पर विक्की ने दांतों की नुमाइश की। कोई ज़रूरत नहीं, तुम साथ चल रहे हो मेरे।
وہ کہتا ہوا باہر نکل گیا تو وکی نے بری سی شکل بنا کر ان سب کو دیکھا. فری پلیز یار تم بھی چلو نا, میں وہاں اکیلا بور ہو جاؤں گا. سوری میں تو ولیمہ ضرور اٹینڈ کروں گی, اتنے زبردست کپڑے ہیں میرے. نمائشی بندریا. سونی تم چل رہی ہو؟ جی. وہ فوراً کھڑی ہو گئی. دماغ خراب ہے تمہارا؟ علیزہ ڈپٹ کر بولی. ابھی ولیمہ باقی ہے اور تم کون سے روز روز باہر نکلتی ہو؟ اور وکی تو وسی کے ساتھ فیکٹری چلا جائے گا, سارا دن اکیلی کیا کرو گی؟ تم جاؤ وکی, سونی کو نہیں جانا. وکی نے ایک نظر اس کے جھکے سر کو دیکھا اور کندھے اچکا کر باہر نکل گیا. خبردار جو جانے کی بات کی, بہت ماروں گی. فریہ بھی اسے مصنوعی غصے سے دیکھ رہی تھی. بھابھی آپ کے پاپا کا فون ہے. علیزہ کی کسی سسرالی رشتہ دار نے توفیق صاحب کے فون کی اطلاع دی تو علیزہ کے پیچھے فریہ بھی بھاگی. وہ آنسو بھری آنکھوں کو صاف کرتی ہوئی باہر نکلی. وکی بیگ تھامے کمرے سے نکلا تھا. وکی بھائی مجھے گھر جانا ہے. بہت ضبط کے باوجود اس کی آواز بھر آ گئی. وہ گھبرا کر اسے دیکھنے لگا. تو اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ پرسوں فری کے ساتھ تم آ جانا. وہ کہنے والی تھی جب وسیع کمرے سے نکلا تو وہ سریت سے رخ موڑ گئی. رو کیوں رہی تھی وہ؟ کار اسٹارٹ کرتے ہوئے وسیع نے سرسری انداز میں وکی کو دیکھا. کون؟ وہ بے دہانی میں وسیع کو دیکھنے لگا, پھر جیسے سمجھ کر سر ہلایا. سونی؟ ہاں وہ بھی گھر جانا چاہتی ہے لیکن آپ ہی جانے نہیں دے رہی. جاؤ اسے لے آؤ. وکی نے چونک کر اسے دیکھا. اور آپ ہی؟ اس سے کہو میں کہہ رہا ہوں. وہ کندھے اچکاتا ہوا کار سے باہر نکل گیا. تم ابھی تک گئے نہیں؟ علیزہ نے حیرت سے وکی کو دیکھا. سونی کو لینے آیا ہوں. میں نے تمہیں مجھے مت ڈانٹیں, وسیع بھائی نے کہا ہے. سونی نے چونک کر وکی کو دیکھا, پھر جلدی سے کھڑی ہو گئی. سونی؟ فریہ بھی غصے سے اس کے پیچھے گئی تھی. علیزہ کچھ حیرت سے باہر نکلی. سونی کو رہنے دیتے, فری کے ساتھ آ جائے گی نا. اس کا موڈ نہیں ہے تو رہنے دو. اور پھر میرے اور وکی کے کھانے کا بھی مسئلہ ہے. باہر کا کھانا 1-2 دن تو چل جائے گا لیکن دوسرے دن میں نہیں کھا سکتا. اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی سونی اپنا سامان لے کر آ گئی تو وہ کندھے اچکا کر رہ گئی. وسیع نے مسکراتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی. گھر پہنچ کر بھی کتنے دن تک وہ وسیع سے چھپتی رہی. اس نے خود سے تو اقرار کر لیا تھا کہ اسے وسیع سے محبت ہے, لیکن وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ اسے اس بات کا علم ہو. اگر اسے علم ہو گیا تو وہ اس کے بارے میں کیا سوچے گا؟ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ اس سے پھر نفرت نہ کرنے لگے. اب اس میں وسیع کی نفرت برداشت کرنے کی ہمت نہیں تھی. اور جس دن اس نے ولی کے دیے ہوئے موبائل میں سے سم نکال کر پھینکی تھی, اس دن اس نے اپنے دل سے ہار مان کر اپنا سر اس کے آگے جھکا دیا تھا. صاحبہ کے کیبن میں داخل ہوتے ہی اس نے دروازے کے شیشے کو ہلکا سا بجایا تو وہ چونک کر سیدھی ہوئی اور حیران بھی. تم شادی سے کب آئے؟ کل. 2 دن سے تمہارا فون ہی آف تھا, کم از کم اطلاع ہی کر دیتے. یہ بھی کوئی جھگڑا کرنے والی بات ہے کیا؟ جھگڑ نہیں رہی, صرف پوچھ رہی ہوں. واپس آئے تو فیکٹری میں اتنا کام تھا, اسی میں بزی رہا. اچھا, شادی کیسی رہی؟ اچھی تھی. اور سونی کیسی لگ رہی تھی؟ وسیع نے ایک لمحے کے لیے غور سے اس کا چہرہ دیکھا, لیکن اس نے ضبط کرتے ہوئے خود کو کچھ سخت کہنے سے روکا تھا. میں نے غور نہیں کیا. حیرت ہے, بیوی ہے تمہاری اور تم نے غور نہیں کیا؟ اس کے طنزیہ انداز پر وسیع کا ضبط جواب دے گیا. اگر تمہیں ایسی باتیں کرنی تو میں چلا جاتا ہوں. وہ ایک دم کھڑا ہوا تو صاحبہ نے اسے روکا. تم غصہ کیوں کر رہے ہو؟ غصہ دلانے والی باتیں تم کر رہی ہو. جب بھی فون کرو, جب بھی ہم ملیں, تمہارے پاس اس بات کے سوا کوئی اور بات ہوتی نہیں. تب مجھے لگتا تھا کہ میں نے نکاح والی بات چھپا کر غلط کیا ہے, لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ میں نے تمہیں بتا کر غلطی کی ہے. اس کا غصیلا لہجہ محسوس کر کے صاحبہ نے خود کو مزید کچھ کہنے سے روکا. وسیع میں بھی کیا کروں, جب سے مجھے تمہارے نکاح کا پتہ چلا ہے میرا دھیان خود بخود اس طرف چلا جاتا ہے. تم لوگ ایک ہی گھر میں رہتے ہو, وہ خوبصورت ہے اور پھر تمہاری بیوی ہے, تم کتنی دیر تک اس کو اگنور کر سکو گے؟ تم مجھے اتنا کمزور سمجھتی ہو؟ بات کمزوری کی نہیں, رشتے کی ہے. وہ رشتہ اٹریکٹ بھی کر سکتا ہے. اگر تمہیں اس کے لیے اٹریکشن محسوس نہیں ہوتی تو کیا وہ بھی تمہارے لیے کچھ محسوس نہیں کرتی؟ کیا مطلب؟ لڑکیوں کی سوچ لڑکوں کی نسبت مختلف ہوتی ہے. کیا پتہ وہ تمہیں ہی اپنا سب کچھ مانتی ہو. وسیع کی آنکھوں میں بے ساختہ اس کا چہرہ آیا تھا, اس کی جگمگاتی آنکھیں, چہرے پر اترتے رنگ. وہ بے اختیار الجھا تھا. اب تم محبت کو نہیں مانتے, پر محبت ہوتی ہے اور اپنا آپ منوا بھی لیتی ہے. اسی لیے ڈرتی ہوں کہیں اگر اسے تم سے محبت ہو گئی یا اگر تمہیں اس سے محبت ہو گئی. فار گاڈ سیک صاحبہ, یہ بار بار محبت, اٹریکشن, بیوی, اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے تم اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی الجھا رہی ہو. میں تو شاید متوجہ نہ ہوں, لیکن تمہاری روز روز کی گردان ضرور مجھے اس کی طرف متوجہ کروائے گی. تم بہت شکی ہو,
تمہاری اس خوبی سے مجھے اندازہ اب ہو رہا ہے، شکی لوگوں کے ساتھ میرا گزارا کرنا بہت مشکل ہے۔ سوری، میں بس یوں ہی، کہاں نہ وہم ہو جاتا ہے۔ وسیع کے دو ٹوک انداز پر اس نے بے ساختہ نرم لہجہ اختیار کیا۔ وہ مزید اسے بات کرنے کا موقع دیے بغیر باہر نکل آیا، لیکن اچانک وہ بری طرح الجھ گیا تھا۔ کبھی صاحبہ کی باتیں کانوں میں گونجتی اور کبھی سونی کا چہرہ نظروں کے سامنے آتا، اور جب اس نے سونی کو سوچنا شروع کیا تو ایک لمحہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ لا حول ولا۔ اس نے بے اختیار اسٹیئرنگ پہ ہاتھ مارا۔ یہ صاحبہ بھی نا۔ اپنی بے اختیار سوچوں کو جھٹکنے کے چکر میں اس کا سر بری طرح دکھنے لگا تھا۔ میرا دل چاہ رہا اسٹیلر کا جا کے سر پھاڑا ہوں۔ فریحہ کے بگڑے ہوئے زاویے دیکھ کر سونی کی ہنسی نکل گئی، جسے فریحہ کے گھورنے پر اس نے بڑی مشکل سے گہرا ہونے سے روکا تھا۔ جو گلا میں کہہ کر آئی تھی اس کا تو نام و نشان نہیں، اور فٹنگ دیکھو ذرا اس کی۔ اس نے قمیض کا گولا بنا کر دوسرے صوفے پر اچھال دیا۔ وکی بھی ابھی تک نہیں آیا، درزی کی دکان بھی اب بند ہو گئی ہوگی۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جہاں رات کے 8 بج رہے تھے۔ تو اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا بات ہے، کل چلی جانا۔ سونی کی تسلی پر بھی وہ مطمئن نہیں ہوئی۔ تبھی وکی نے اندر داخل ہوتے ہی سلام کیا۔ جاؤ لڑکی، کچھ ٹھنڈا لے کر آؤ، اتنا بڑا بزنس مین کام ختم کر کے آیا، کچھ خاطر کرو اس کی۔ سونی مسکراتی ہوئی کچن میں آ گئی۔ جب وہ اسکاچ بنا کر لائی، وہ فریحہ کا موڈ نارمل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وسی کے سلام کرنے پر وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں وکی کے قریب بیٹھ گیا۔ وکی کی بات سنتے ہوئے وہ گاہے بگاہے وسی کو بھی دیکھ رہی تھی، جو آج وکی کی باتوں کا مذاق بنانے کی بجائے بالکل خاموش تھا۔ وہ کچھ بے چین ہو گئی۔ اب وہ پہلے جیسی توجہ سے وکی کو نہیں سن پا رہی تھی۔ بھائی، آپ نے سنی محترم کی ٹینگیں؟ فریحہ کے پوچھنے پر وہ بند آنکھوں کے ساتھ مسکرایا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جب اس سے برداشت نہیں ہوا تو وہ بول پڑی، سر میں درد ہو رہا ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے کن پٹیوں کو دباتے ہوئے بولا، زیادہ درد ہو رہا ہے؟ نہیں یار، ٹھیک ہوں، کچھ دیر سوؤں گا تو خود ٹھیک ہو جاؤں گا۔ کھانا لگاؤں؟ نہیں، تم لوگ کھاؤ۔ اب وہ صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ میں چینج کر کے آؤں سونی؟ تم کھانا لگاؤ۔ وکی کے کہنے پر اس نے دزدیدہ نظروں سے وسی کو دیکھا، جو آنکھیں بند کے لیٹا تھا۔ وہ خاموشی سے کچن میں آ گئی۔ پلیٹیں ٹیبل پر رکھ کر وہ سالن گرم کرنے لگی، پھر کچھ سوچ کر آگ دھیمی کر دی اور دوبارہ لاؤنج میں آ گئی۔ فری ادھر ہی آ رہی تھی۔ لگتا ہے بھائی سو گئے ہیں۔ تبھی اس کے ہاتھ میں پکڑا موبائل فون بجنے لگا تو اس نے جلدی سے کان سے لگا لیا اور اسے آنے کا اشارہ کر کے باہر لان میں نکل گئی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی صوفے کے قریب کھڑی ہو گئی، جہاں وہ ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھے، دوسرا سینے پر رکھے صوفے پر نیم دراز تھا۔ اس نے تھوڑا سا جھک کر غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور بے حد آہستگی سے اس کے ماتھے کو چھوا۔ اس میں کوئی جنبش نہیں ہوئی تو اس نے پوری ہتھیلی اس کے ماتھے پر ٹکا دی۔ اب وہ بہت ہلکے ہاتھ سے اس کا سر دبا رہی تھی۔ لاؤنج کا دروازہ کھلتے ہی اس نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچا اور تیزی سے چلتی ہوئی کچن میں آ گئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، جیسے اس نے کوئی چوری کی ہو۔ فریحہ برتن رکھ کر ابھی باہر گئی تھی جبکہ وہ چائے بنا رہی تھی جب وسی اندر داخل ہوا۔ تھینکس۔ وہ ناسمجھی میں اسے دیکھنے لگی تو اس نے مسکرا کر انگلی سے اپنے ماتھے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی گہری ہوتی مسکراہٹ پر اس کی نظریں بے ساختہ انداز میں جھک گئیں۔ شرم کرو، اتنے اچھے موسم میں اندر گھسی بیٹھی ہو۔ سونی نے ایک نظر فریحہ کے گیلے کپڑوں پر ڈالی اور ٹانگیں سمیٹ کر صوفے پر رکھ لی۔ مجھے تو معافی رکھو، چلو نا یار، اتنا مزہ آ رہا ہے۔ میں ڈرامہ دیکھ رہی ہوں۔ بھاڑ میں کیا ڈرامہ؟ فریحہ نے اس کی گود سے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آف کر دیا۔ اٹھو نا، وسی بھائی بھی تمہیں بلا رہے ہیں۔ وہ جو انکار کرنے والی تھی خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ دیکھو فری، میں چل تو رہی ہوں پر مجھے بارش میں نہیں بھیگنا۔ کیوں، پگھل جاؤ گی کیا؟ یہی سمجھ لو۔ اب وہ باہر آ گئی تھی جبکہ فری پھر لان میں پہنچ گئی۔ تیز برستی بارش میں وہ تینوں مکمل طور پر بھیگے ہوئے تھے اور فٹ بال کی شامت آئی ہوئی تھی۔ وکی نے مضبوطی سے وسی کو تھام رکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ خود کو چھڑاتا، فریحہ گول کر چکی تھی۔ اب وہ تینوں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہوئے بری طرح ہنس رہے تھے۔ اس کے لبوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے ہنسنا آ گیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر مسکراتے وسی کو دیکھا۔ اب وہ فٹ بال کو کک لگاتا وہ اسے آگے دھکیل رہا تھا جبکہ فریحہ اور وکی اسے بال چھیننے کے چکر میں تھے۔ اچانک فریحہ رک گئی۔ یہ چیٹنگ ہو رہی ہے وسی بھائی، آپ اور وکی لڑکے ہیں اس لیے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایک بار بھی بال میرے ہاتھ میں نہیں آئی، خود ہی دونوں کھیلنے لگ گئے۔ چلو بھائی، اب حقوق نسواں شروع ہو جائے گا، وکی نے کہا جبکہ وسی نے شرارت سے پلر کے ساتھ ٹیک لگائی سونی کو دیکھا۔ سونی، تم آ جاؤ، فریحہ کو پارٹنر کی ضرورت ہے۔ نہیں، کتنی بور ہو یار، کوئی سردی کی بارش تو نہیں جو تمہیں نمونیا ہو جائے گا؟ اب وہ بھی مسکرا رہی تھی۔
لو بھائی فری، تمہاری قسمت، وہ تمہاری پارٹنر نہیں بننا چاہتی۔ لگتا ہے اسے بارش سے ڈر لگتا ہے، فریحہ نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ کیوں وکی بیٹا، جن کو ڈر لگتا ہے ان کا علاج کیا ہے؟ وسیع نے اب شرارت سے وکی کو دیکھا جو قہقہا لگا کر ہنس پڑا۔ آپ لوگ کیا کرنے والے ہیں؟ ان دونوں کو شرارتی انداز میں اشارہ کرتے دیکھ کر فریحہ چونکی، لیکن وسیع کو جواب دیے بغیر سونی کی طرف بڑھا۔ کیا تمہیں بارش سے ڈر لگتا ہے؟ سونی نے گھبرا کر اپنے قریب کھڑے وسیع کو دیکھا۔ نہیں تو۔ اب وہ پریشانی سے ہاتھ مسلنے لگی۔ بارش اسے پسند تھی، لیکن وہاں سب کے سامنے بھیگنا اسے عجیب لگ رہا تھا۔ وسیع نے ایک دم اس کا ہاتھ تھاما۔ پلیز مجھے نہیں جانا، وہ چیختی رہ گئی، لیکن وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے لان کے درمیان میں لے آیا۔ وسیع نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ ہاتھ چھڑوانے کے چکر میں وہ مکمل طور پر بھیگ گئی تھی۔ اس نے روحانسی ہو کر وکی اور فریحہ کو دیکھا جو بری طرح ہنس رہے تھے۔ بھائی آج کافی رومانٹک لگ رہے ہیں، سونی کا ہاتھ ہی نہیں چھوڑ رہے۔ بکو مت، فریحہ ہنس پڑی۔ میں جا رہی ہوں۔ وہ تیزی سے اندر کی طرف بڑھی۔ برآمدے میں پہنچ کر اس نے دیکھا وکی کا موبائل بج رہا تھا۔ تمہارا فون ہے وکی؟ فریحہ کی آواز پر وکی نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے اندر کی طرف بڑھنے لگا۔ سونی نے روحان سے انداز میں وسیع کو دیکھا جو سر اونچا کیے آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ اب تو اس نے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش بھی بند کر دی تھی، شاید اس لیے وسیع نے آسمان سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ اب بارش سے ڈر کچھ کم ہوا یا نہیں؟ مجھے پہلے بھی ڈر نہیں لگتا تھا، مجھے بارش پسند ہے، لیکن یوں آپ کے سامنے بھیگنا۔ وہ بولتی ہوئی اچانک چپ ہو گئی، جبکہ وسیع کے ہونٹوں پر آنے والی مسکراہٹ بے ساختہ تھی۔ یوں میرے سامنے کیا؟ میرے ساتھ بارش میں بھیگنا پسند نہیں تمہیں؟ وسیع کے سوال پر وہ بری طرح کنفیوز ہوئی، جبکہ وہ بغور اس کے چہرے پر گرتی بوندوں کو دیکھ رہا تھا جو بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ سونی نے نظریں اٹھا کر وسیع کو دیکھا جو اس پر نظریں گاڑے کھڑا تھا۔ اس کی نظروں میں کچھ ایسا تھا کہ وہ ایک بار پھر اپنا ہاتھ کھینچنے پر مجبور ہو گئی۔ تیز برستی بارش کا پانی اب آنکھوں میں گھس رہا تھا۔ بارش بہت تیز ہے۔ جب وہ بولی تو اس کی آواز بھی بھیگی ہوئی تھی۔ وسیع نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ تیزی سے اندر کی طرف بڑھی، جبکہ وہ اب بھی بارش میں کھڑا بھیگ رہا تھا۔ تم لوگ تیار ہو؟ جی۔ سونی کہاں ہے؟ موبائل اور کار کی چابیاں سینٹرل ٹیبل پر رکھتے ہوئے وسیع نے پوچھا۔ وکی نے آنکھ سے فریحہ کو اشارہ کیا۔ وہ نہیں جا رہی، آپ سے ناراض ہے۔ وسیع نے حیرت سے وکی کو دیکھا۔ کیوں؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید گلفشانی کرتا، سونی اندر داخل ہوئی۔ ایک پل کے لیے وکی سٹپٹا کے رہ گیا۔ تم نہیں جا رہی؟ وسیع کے سوال پر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وکی کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے ناراض ہو۔ میں؟ سونی نے حیرت سے وکی کو دیکھا جو ہاتھ کے اشارے سے پتہ نہیں اسے کیا سمجھا رہا تھا۔ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ وہ بیچاری حیرت سے کبھی وکی اور کبھی وسیع کو دیکھ رہی تھی۔ وسیع غصے سے وکی کی طرف مڑا، تبھی ٹیبل پر رکھا اس کا موبائل بج اٹھا۔ اسکرین پر صاحبہ کا نام جگمگانے لگا۔ بھائی پلیز، اتنی مشکل سے تو ہمارا باہر جانے کا پروگرام بنا ہے، اب آپ فون سنیں گے تو سمجھو ہمارا ڈنر تو گیا نا، آپ ان کو جلدی فارغ کریں۔ صاحبہ کا نام سن کر سونی کا چہرہ اتر گیا تھا۔ یہ اس کی زندگی کی دوسری تلخ سچائی تھی۔ فون اٹھاتے ہوئے وسیع نے سرسری سی نظر سونی پر ڈالی جس کا چہرہ بجھ گیا تھا۔ بالکل غیر ارادی طور پر وسیع نے فون آف کر دیا۔ چلو چلتے ہیں۔ وسیع کے موبائل آف کرنے پر سونی کے چہرے پر جو مسکراہٹ آئی تھی، فریحہ اور وکی نے اسے بغور دیکھا تھا۔ کیسی ہو تم؟ آمنہ کے نرم لہجے پر اسے حیرت ہوئی۔ فری بتا رہی تھی ہمارے جانے کے بعد تم نے سارا کچن سنبھال رکھا تھا۔ وکی بھی بتا رہا ہے کوکنگ بھی بہت اچھی ہے تمہاری۔ آمنہ اور اس کی تعریف؟ یہ دوسرا جھٹکا تھا۔ یہاں سب ٹھیک تو ہے نا؟ وکی اور فری نے تمہیں تنگ تو نہیں کیا؟ نہیں۔ وہ کچن سے باہر نکل گئیں، جبکہ وہ اب تک حیران تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ جو گرمی سے بے حال تھی، اس میں ایک دم توانائی سی آ گئی تھی۔ قدموں کی آہٹ پر اس نے مصروف انداز میں مڑ کر دیکھا۔ عروبہ کو دروازے میں کھڑا دیکھ کر وہ مسکراتی۔ کچھ چاہیے تھا آپ کو آپی؟ وہ تیزی سے روٹیاں سیک رہی تھی۔ تم اکیلی اتنا زیادہ کام کر رہی ہو، ہم میں سے کسی کو بلا لینا تھا نا مدد کے لیے۔ تائی ابو اور تائی امی اتنے دنوں بعد آئے ہیں، فری ان کے بغیر بہت اداس تھی، اسی لیے میں نے اس کو نہیں بلایا۔ علیزہ آپی نے میری کافی مدد کی ہے، سالن وغیرہ سب کچھ بن چکا ہے، یہ روٹیاں رہ گئی تھیں وہ بھی بن گئی ہیں۔ اب وہ روٹی ہاٹ پاٹ میں رکھ کر اب دوسرا پیڑا بنا رہی تھی۔ لاؤ میں پکا دوں۔ آپی آپ بھی تھکی ہوئی ہوں گی، اتنی لمبی فلائٹ لے کر آ رہی ہیں ابھی آپ؟ ارے بھائی میں جہاز میں بیٹھ کر آئی ہوں، کوئی ڈنڈا پکڑ کر بس میں کھڑی نہیں ہوئی۔ عروبہ کے انداز پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ کچھ دیر بعد وہ کچھ نہ بولی تو سونی نے مسکرا کر اسے دیکھا۔
آپ اتنے غور سے کیوں دیکھ رہی ہیں مجھے؟ عروبہ نے مسکراتے ہوئے شیلف سے ٹیک لگا لی۔ دیکھ رہی ہوں، کافی بدل گئی ہو تم۔ جب میں گئی تھی تب تم کتنی خاموش، کمزور اور مرجھائی ہوئی لگتی تھی۔ اب تقریباً 1.5 ماہ کے عرصے میں بالکل گلاب کا پھول لگ رہی ہو، بلکہ تمہیں تو ہنسنا بھی آ گیا ہے۔ کیا راز ہے؟ مجھے بھی بتا دو۔ ایسی کوئی بات نہیں آپی، مجھے تو آپ بہت کمزور لگ رہی ہیں۔ ٹال رہی ہو؟ نہیں آپی، کہتی ہو تو مان لیتی ہوں۔ اور جہاں تک میری بات ہے، حج کے دوران میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، شاید اس لیے تمہیں کمزور لگ رہی ہوں۔ روٹیاں پک چکی تھیں، وہ چولہا بند کر کے ہاتھ دھونے لگی۔ وہاں میں نے تمہارے لیے بہت دعا کی، تمہاری ہر خواہش پوری ہو، ہر خوشی ملے تمہیں۔ شاید آپ کی دعائیں لگی ہیں۔ وہ دل میں اس سے مخاطب ہوئی اور مسکرا کر اس کی طرف مڑی۔ اس کے چہرے پر اتنا خلوص تھا کہ وہ بے ساختہ بولی، آپ بہت اچھی ہیں آپی۔ اس کی تعریف پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے غور سے سونی کو دیکھا۔ ولی کی کال آئی تھی؟ سونی نے چونک کر عروبہ کو دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ اور تمہاری اپنی امی سے بات ہوئی؟ نہیں۔ تمہیں یاد نہیں آتی وہ؟ آتی ہے۔ پھر تم نے ان سے بات کیوں نہیں کی؟ آپی، انہوں نے ایک بار بھی مجھے فون نہیں کیا۔ میرے فون کی سم بدلی تھی، لیکن گھر کا نمبر تو وہی ہے۔ انہوں نے پلٹ کر میری خبر نہیں لی۔ انہیں پہلے بھی مجھ سے پیار نہیں تھا، اور اب تو انہوں نے دوسری شادی بھی کر لی ہے۔ وہ اب رو پڑی تھی۔ ویسے بھی اگر وہ فون کرتی تو میں ان سے بات نہیں کرتی۔ تائبو نے مجھے منع کیا تھا۔ اتنی فرما برداری؟ تائبو کے مجھ پر بہت احسان ہے، اور ابو نے بھی آخری بات مجھ سے یہی کہی تھی کہ وہ میری ذمہ داری تائبو کو سونپ رہے ہیں۔ وہ جیسا کہیں میں ان کی بات مان لوں، چاہے وہ کچھ ایسا کرنے کو بھی کہہ دے جو تم نہیں چاہتی۔ عروبہ کا لہجہ اور چہرہ دونوں سوالیہ تھے۔ ایسا نہیں ہوگا، وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، میرے لیے غلط نہیں کریں گے۔ اس کے اتنے پر یقین انداز پر وہ ابرو اچکا کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ انہیں اپنی محبت کے آگے کسی کی محبت نظر نہیں آتی۔ سونی کے انداز بتا رہے تھے کہ اس کی خوشی توفیق صاحب کی خوشی سے بہت مختلف ہے۔ اس نے اسے حقیقت سے آگاہ کرنا چاہا، لیکن اس کے چہرے کا یقین دیکھ کر اس نے سر جھٹک دیا۔ اس کی مسلسل خاموشی پر سونی نے آنکھیں صاف کر کے اسے دیکھا۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ عروبہ نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ آپ برا تو نہیں مانیں گی؟ ارے نہیں، پوچھو۔ آپ شادی کیوں نہیں کرتی؟ عروبہ کے چہرے پر سایہ سا لہرایا۔ پھپھا آپ کے لیے بہت پریشان ہے۔ ممی بھی نا، شادی کا کیا ہے، جب ہونی ہوگی ہو جائے گی۔ فی الحال تو میں اپنی جاب سے بہت خوش ہوں، لیکن کو چھوڑو، آؤ باہر چل کر بیٹھتے ہیں۔ وہ اسے مزید کچھ پوچھنے کا موقع دیے بغیر باہر لے آئی۔ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے خطرہ ٹل نہیں جاتا، اور نہ ہی آنکھوں کو دل کی مرضی کے مطابق مناظر دکھانے سے حقیقت بدل جاتی ہے۔ حقیقت اٹل ہے اور سامنے ضرور آتی ہے، جیسے اب حقیقت اپنے پورے وجود کے ساتھ اس کے سامنے تھی، اور وہ سر جھٹک کر آنکھیں بند کر کے کسی بھی طرح اسے جھٹلا نہیں سکی۔ فریحہ کو بازو کے حلقے میں لیے توفیق صاحب کو گلے لگائے وہ ولی ہی تھا۔ سیڑھیوں کی آہٹ پر اس نے بے ساختہ وہاں دیکھا تھا۔ شور کی آواز پر وسیع حیران ہوتا ہوا نیچے آیا تھا۔ ولی کو دیکھ کر جہاں وہ ساکت ہوا تھا، وہیں سونی کے ساکت وجود میں جنبش ہوئی تھی۔ وسیع نے دوسری نظر اس پر ڈالی تو وہ نظریں چرا گئی۔ کیسے ہو وسیع؟ ولی نے اسے دیکھ لیا تھا۔ وسیع کچھ حیران ہوا اور اگلے چند پل میں وہ اس کے سامنے تھا۔ کچھ دیر بعد وہاں پھپھو کی فیملی بھی آ گئی تھی۔ ہر کوئی مگن ہو گیا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے کونے میں رکھے صوفے پر بیٹھی تھی۔ وہ ولی کی نظریں خود پر محسوس کر رہی تھی، جبکہ اس کی نظریں گاہے بگاہے وسیع کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ لیکن نہ جانے کیوں سے وسیع کی آنکھیں، اس کا چہرہ سپاٹ لگا، اور اس کے یہی انداز اسے ہراساں کرنے کے لیے کافی تھے۔ پچھلے کچھ عرصے سے جس طرح وسیع نے اس کے ساتھ رویہ روا رکھا تھا، اس کے بعد اچانک اتنی بیگانگی، اس کا ڈرنا تو جائز تھا۔ تو کیا ہوا جو فیصلہ آج سے 1 سال 2 ماہ پہلے کیا گیا تھا وہ ختم ہونے والا ہے؟ اور یہی احساس اسے ہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ اب اس میں مزید ضبط کا یارہ نہیں رہا تو وہ کھڑی ہو گئی۔ فریحہ اپنی دوستوں کو رخصت کرنے کے لیے ڈرائنگ روم سے نکل گئی، اور وہ جو فریحہ کے بڑے اصرار پر کب سے لگے بندھے انداز میں بیٹھی تھی، تیزی سے کھڑی ہوئی۔ وہ جلد از جلد اپنے کمرے میں جانا چاہتی تھی۔ گلاس ٹرے میں رکھ کر جو ہی وہ سیدھی ہوئی، اندر داخل ہوتے ولی کو دیکھ کر اس کا چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ کہاں ہوتی ہو تم؟ نظر ہی نہیں آتی۔ مجھے چاچو کے بارے میں سن کر بہت افسوس ہوا، اور جو کچھ خالہ نے کیا، میرا تو سن کر دماغ ہی گھوم گیا تھا۔ بہت اچھا کیا پاپا نے جو ان سے ہر تعلق ختم کر دیا۔ اگر ان کی جگہ میں ہوتا تو میں بھی یہی کرتا، اور نہ ہی مجھے پسند ہے
کہ تم خالہ سے ملو۔ میں جاؤں؟ وہ بڑی دقت سے یہ 2 الفاظ ادا کر سکی تھی۔ ولی کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ میں اتنی دیر سے بکواس کر رہا ہوں اور تم؟ ہفتے بھر سے زیادہ ہو گیا مجھے یہاں آئے ہوئے، صرف غلطی سے 1-2 بار ہمارا سامنا ہوا ہوگا۔ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں اور تم مجھ سے دور بھاگ رہی ہو، کیوں؟ تم ناراض ہو مجھ سے؟ جھوٹ مت بولو، میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو۔ سونی کے نفی میں سر ہلانے پر وہ بولا، میں نے وہاں شادی کر لی تھی۔ کیا اس وجہ سے؟ وہ اب بھی چپ رہی۔ میں مجبور تھا سونی، وہاں کے حالات ہی کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ مجبوراً نیشنلٹی کے لیے مجھے شادی کرنا پڑی۔ سونی کے پاس پوچھنے اور کہنے کے لیے بہت کچھ تھا، لیکن پھر بھی وہ خاموشی رہی۔ جو بھی ہوا اسے بھول جاؤ، میں یہاں تمہارے لیے آیا ہوں۔ اب کی بار اس نے سر اٹھا کر ولی کو دیکھا۔ اور جب مجھے آپ کی ضرورت تھی؟ اس کے شکوے پر وہ جیسے مطمئن ہو کر مسکرایا۔ شکر ہے بھائی تم بولی تو۔ تم جانتی ہو تب مجھے غصہ تھا، لیکن کوئی نقصان تو نہیں ہوا نا؟ سب کچھ ویسا ہی ہے۔ نقصان تو بہت بڑا ہونے والا ہے، اور سب کچھ ویسا نہیں، بہت کچھ بدل گیا ہے، دل بھی اور حالات بھی۔ وہ دل ہی میں اس سے مخاطب تھی۔ ارے بھائی، آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ باہر سے آتی فریحہ کی آواز پر اس نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا۔ دروازے کے بالکل سامنے وسیع ہونٹ بھیچے کھڑا تھا۔ اس کی سانس سینے میں اٹک کر رہ گئی۔ اس نے کیا سنا ہوگا اور کیا سوچا ہوگا؟ وہ کسی کو بھی مخاطب کیے بغیر باہر نکل گیا تو فریحہ کندھے اچکاتی اندر آ گئی، لیکن ولی پر نظر پڑتے اس کا وسیع کا یوں نکل جانا سمجھ میں آنے لگا تھا۔ ولی بھائی، آپ تو فیکٹری جانے والے تھے نا؟ جانے والا تھا، لیکن سونی کو دیکھ کر اندر آ گیا۔ سارا دن نظر ہی نہیں آتی۔ وہ اس کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، لیکن اسے اس بات سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ اس کے دھیان میں اب بھی وسیع کا چہرہ تھا۔ وہ بڑے بے ساختہ انداز میں باہر کی طرف بھاگی۔ ولی نے کچھ حیرت سے اسے جاتے دیکھا۔ اس کے چہرے پر آنے والی ناگواری بے ساختہ تھی۔ کیا مسئلہ ہے سونی کے ساتھ؟ یہ اتنی پریشان کیوں رہتی ہے اور مجھ سے بات بھی نہیں کر رہی؟ کچھ دنوں سے اس کی طبیعت بھی خراب ہے، شاید اس لیے۔ ولی کچھ دیر تک تو دروازے کی جانب دیکھتا رہا، پھر باہر نکل گیا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے، جبکہ پرسوچ نظریں سامنے سڑک پر جمی تھیں۔ ولی اور سونی کو آمنے سامنے دیکھ کر اسے برا لگا تھا، لیکن اب اسے غصہ اپنے آپ پر آ رہا تھا۔ بھلا وہ کس حق سے غصہ کر رہا ہے؟ وہ اپنی بے چینی کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ موبائل کے بیپ پر اس نے چونک کر موبائل تھاما۔ اسکرین پر آنے والا نمبر صاحبہ کا تھا۔ وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ تم نے مجھے اتنا ارجنٹ کیوں بلایا ہے؟ کیوں؟ تمہیں فون کر کے بلانے میں کوئی حرج ہے کیا؟ صاحبہ نے بھی سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ جواب دینے کے بجائے دائیں طرف دیکھنے لگا۔ جانتے ہو، پچھلے 1 مہینے سے ہم ایک بار بھی نہیں ملے، اور نہ ہی تم نے مجھے فون کیا۔ اگر میں فون کروں تو تم لائن کاٹ دیتے ہو۔ کیا میں اس کی وجہ جان سکتی ہوں؟ ایسا شاید 2 یا 3 بار ہوا ہوگا کہ جب میں نے فون ڈسکنیکٹ کیا ہو، اور ظاہر سی بات ہے میں بزی ہوں گا۔ کہیں اس مصروفیت کا نام سونی تو نہیں؟ اوف صاحبہ، تم ہر بات میں سونی کو درمیان میں کیوں لے آتی ہو؟ کیونکہ وہ ہمارے درمیان میں آ چکی ہے۔ وسیع کچھ دیر اسے ہونٹ بھیچے دیکھتا رہا، اور جب وہ بولا تو اس کا لہجہ بے حد سخت تھا۔ صرف تمہارے اسی شک کی وجہ سے میں تم سے زیادہ بات نہیں کرتا۔ تمہاری یہ خوبی مجھ پر منگنی کے بعد کھلی۔ اگر پہلے پتہ ہوتا تو میں تم سے کبھی رشتہ نہیں جوڑتا۔ افسوس ہو رہا ہے۔ تم بہت بدل گئے ہو وسیع۔ خیر جانے دو، اپنی بات کرو۔ اپنی کیا بات کروں؟ اپنی بات ہی تو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اچھا، تمہیں ایک مزے کی بات بتاؤں؟ پچھلے ہفتے ہم مری گئے تھے ماموں کی فیملی کے ساتھ۔ جانتے ہو، وہاں مجھے اس لڑکی کا پتہ چل گیا جسے سبحان پسند کرتا تھا۔ جانتے ہو وہ لڑکی کون ہے؟ میں کیسے جان سکتا ہوں؟ وہ لڑکی میں ہوں۔ سبحان بچپن سے مجھے لائک کرتا ہے بقول اس کے، لیکن میرا رجحان تمہاری طرف دیکھ کر وہ پیچھے ہٹ گیا۔ کل کی سب باتیں بڑی مشکل سے میں نے اس سے گلوائی تھیں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ آج بھی مجھے پسند کرتا ہے اور مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ تمہیں حیرت نہیں ہوئی؟ حیرت تو ہوئی ہے، لیکن غصہ نہیں آیا ہے نا؟ کیوں؟ پتہ نہیں۔ جانتے ہو میری منگنی کے باوجود سبحان نے مجھے پرپوز کیوں کیا؟ کیونکہ تمہارے اجنبی اندازوں سے جرأت دی تھی، اور آج اس کا اظہار محبت سن کر بھی تمہیں برا نہیں لگا۔ آج تم مجھے کچھ الجھے ہوئے پریشان لگ رہے ہو۔ کیا اس پریشانی کی وجہ ولی ہے؟ تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ کیونکہ جب سے وہ آیا ہے تب سے تم مجھے کیا سبحان کو بھی نہیں مل رہے، اور جب فون پر بات ہو تم پریشانی لگتے ہو۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اب یہ پریشانی ختم ہو جانی چاہیے۔ ہمارے درمیان جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھیں، جو بات وجہ اختلاف تھی، وہ تو ختم ہونے والی ہے۔
میں سمجھا نہیں۔ بھائی صاف سی بات ہے، سونی سے ہماری جان چھوٹنے والی ہے، تمہیں طلاق تو دینی ہوگی۔ یہاں پر پارٹ 7 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 8 سماعت فرمائیں۔